बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ राजा कफ़ील और आमर महबूब का सलाम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के मामलात का जायज़ा लेने के लिए और उस पर अहम फैसले के लिए वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर लाख साहब की ज़ेर सदारत ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में बड़े फैसले हुए। तो आज हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कि ये इसमें क्या क्या फ़ैसले हुए। फिर जो यानी गुज़श्ता रोज़ जो हाई कोर्ट ने जो आज़ाद कश्मीर के सरकारी जो मुलाजमतों में कोटा सिस्टम ख़त्म किया था, उसके ऊपर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शदीद एहतजाज किया और आज हम उस पर बात करेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज बयान जारी किया है कि जो कोटा सिस्टम ख़त्म हुआ, बिलखुसूस जो माजरीन के जो बच्चों का मामला था मेडिकल कॉलेजों में, इसके ऊपर उन्होंने सख्त तफसात और ख़दशात का इज़हार किया और कि हम इसको अदालत में साथ उसको जो चैलेंज करने का भी जो ऐलान किया। फिर जो वज़ीर-ए-आज़म की अहलियत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का जो इलेक्शन हुआ था, उसके ख़िलाफ़ मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब की जो रिट थी, इसकी कल हाई कोर्ट में इसकी समाअत होगी और ये 3-4 मौज़ूआत हैं। फिर जो सबसे अहम बात है कि जो कच्चे के डाकूम से जो आज़ादी हासिल कर गए हैं चौधरी गफूर अल मारूफ फौजी साहब, ये यानी 2 रोज़ कबल इनको वहाँ से रिहाई मिली और रिहाई मिलने के बाद ये अपने हल्के पहुँचे, बिम्बर पहुँचे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम चौधरी गफूर साहब का आपको वो जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया टॉक की उन्होंने, वो आपको दिखाते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती है, क्या बरती है उनको कच्चे के डॉक्यूमेंट। नाज़रीन, सबसे पहले ये चौधरी गफूर साहब को सुने। सारे बड़े शुक्रिया अदा करना उस स्टूडेंट बाबर साहब का जिन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठिया करके मेरी मदद की है तो मैंने कच्चे के इलाके चो लै आए। तमाम भैन भरा मास्टर पप्पू साहब का, सरदार मजीद साहब का, सफीर साहब का, कहना जी इबरार साहब का, इन्होंने लोगों सारे ने मदद की है तो मैंने दुश्मन के इलाके लै आए। जिथे कोई बंदा नहीं जाता उत्थे मैंने इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करना। बाबर साहब जिथे मैंने खिलाणगे उससे जगह खलोवांगा, पिछा नहीं हटणगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम नाल। ते मैं बार बार तुहाडा शुक्रिया अदा करना। तुहाडा सलीम साहब कोई जमात इस्लामी का अमल दखल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कख नहीं। वो सारा मतलब साढ़े शहर का चौधरी साहब का अमल दखल है सारा जो इन्होंने कराया। इन्होंने वजह तो इन्होंने सादत में सारा काम होया। सरदार साहब की वजह तो आया, थोड़ी वजह तो आया, इन्होंने बच्चों की वजह तो आया। मैं सब का शुक्रिया अदा करना। थोड़ा एक बार नहीं बार बार 1000 दफा शुक्रिया अदा करना। मेरे को ऐसे कोई अल्फाज नहीं कि जेड़े मैं थोड़े बदे बयान कर सकूँ। ये थे चौधरी गफूर साहब और यानी रिहाई मिलने के बाद जब ये मतलब जब वापस अपने जब घर पहुँचे तो मीडिया टॉक के उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन लोगों ने इनकी रिहाई में किरदार अदा किया। इसमें गलती से चौधरी साहब हुकूमत का नाम लेने भूल गए और इनके साथ एक नया इनको आजमाश का सामना करना पड़ा कि इस यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको जो बिम्बर की पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया, यानी इनको हिरासत में वो ले लिया गया और फिर इनसे दोबारा बयान जारी किया गया। तो नाजरीन, अभी हम आप कहते हैं ना इसको जो डीब्रीफिंग वाला जो इनका बयान है और अभी उसके बाद चौधरी गफूर साहब का जो नया बयान, तो नाजरीन ये सुने कि इसके बाद जब पुलिस ने तशद्दुद किया जो आज़ाद कश्मीर पुलिस ने और गफूर साहब अब क्या मौक़िफ़ है चौधरी गफूर साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल गफूर और फौजी है। मैं कुछ महीना 1 महीना 10 दिन पहले अगवा कर लिया गया सी मैनू तो उन्होंने तावान का मुतालबा किया। तावान का मुतालबा करने के बाद मैंने तशद्दुद किया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, ताजरां का, अपने भैन भरावां का, जीज़ोकात का, रिश्तेदारों का जिन्हें ये तावन किया। मैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर शुक्रिया अदा करना। मैं पाक फौज, रेंजर और पुलिस का खसूसी शुक्रिया अदा करना और जिन्होंने मेरी रिहाई वास्ते भरपूर कोशिश की है। अल्लाह ताला इन्हों सबा खुश रखे, मेरे तो दुआ। और इस बाद मेरी फैमिली को किसी किस्म के बयान शन दे दुआ गया मेरे टार्चर ना किया जाए। मैं अगे टार्चर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, इस वजह मैं बार बार तमाम आवाम अगे अपील करना कि गलत इवेंट जारी ना किए जाए। और कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि एक शख्स यानी 1 माह से ज़ायद अरसा वो डाकुओं के कब्ज़े में रहा, उस पर वहाँ जो तशद्दुद हुआ और जब उनसे आज़ादी हासिल करके और लोगों ने पैसे इकट्ठे करके चंदा इकट्ठे करके जब इनको वहाँ से आज़ादी दिलाई, रिहाई जो है मिली इनको, तो वापस पहुँचे और अपनी पुलिस के हाथे चढ़ गए। और इनका सिर्फ जुर्म यह था कि इन्होंने जो इब्तदाई बयान जारी किया तो उन्होंने यानी हुकूमत को थोड़ी सी इससे यानी नागवार गुजरी है, रंजिश हो गई हुकूमत को
کہ جناب غفور صاحب نے ہمارا نام. عمر صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ چودھری صاحب تو کچے کے ڈاکو سے آگے. یہ بات بڑا افسوسناک صورتحال یہ رہی کہ عبدالغفور فوجی صاحب جو ہیں پولیس کے کچے کے ڈاکوؤں کچے سے اپنے ڈاکو میں ہاتھوں چڑھ گیا. تو اس کے بعد ان کا جو خاندان تھا وہ بڑی اذیت کا شکار تھا، اور جس انداز سے ان کی ویڈیو میسیجز اور وہ جاری کیے گئے جو دل دہلا دینے والے تھے، اور بھمبر کی عوام نے، بھمبر کی سول سوسائٹی نے، بھمبر کے صحافیوں نے، اور بھمبر میں درد رکھنے والے لوگوں نے، اور خاص طور پہ اوورسیز لوگوں نے ان کا تاوان ادا کیا. اور اس سے قبل جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر نے جب وہ کوشش کرتے رہے، کیونکہ ان کا یہ کہتے ہیں کہ یہ چار پہلے چوئی انوار صاحب کے جو والد گرامی چوئی صحبت صاحب، یہ خاندان تب سے ان کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور 4 بار جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ جو ہیں یہ عبدالغفور فوجی صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کے رہے ہیں، اور کنٹینیوسلی جو ہے وہ وزیر اعظم کے اس میں تھے. لیکن جب وزیر اعظم بنے اور وہ بار بار وزیر اعظم سے اپیل کرتے رہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہے، تو وزیر اعظم نے ان کی مدد کرنے کے بجائے اسے اوور لک کیا، اور جب اوور لک کیا تو پھر ان لوگوں نے پولیس کی گاڑی لے کے گئے. تو ستم ظریفی کا یہ عالم ہے بھمبر پولیس کی جانب سے عدم تعاون کا، کہ وہ جو گاڑی لے کے گئے اس کا کرایہ بھی جو ہے، پیٹرول بھی اور جو دیگر اخراجات تھے وہ بھی انہی سے لیے جاتے رہے، اور باقی اس کے بعد بھی جو ہے انہیں خاصا انہیں تنگ کیا جاتا رہا، اور کسی قسم کی کوئی پروگرس نہ ہو سکی. اور پھر جب یہ واپس آ گئے تو کل انہوں نے پہلی ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے سول سوسائٹی کا شکریہ ادا کیا، تاجروں کا شکریہ ادا کیا، اوورسیز کا شکریہ ادا کیا. اس میں وہ غلطی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چوئی انوار الحق صاحب کا نام نہیں لے سکے، اور متعلقہ جو ہے وہ وزیر اعظم اس کے بعد جو ہے مجھے اطلاع ہے کہ آزاد کشمیر میں ظاہر ہے وزیر اعظم کا ہی حکم چلتا ہے بھمبر میں، یا ان کے کسی کار خاص نے جو ہے وہ بھمبر پولیس کو یہ بتایا کہ جی اسے یہ کیسے جو ہے وہ آیا اور اس نے یہ بیان کیوں نہیں دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بیچارے کو کل جو ہے فوجی صاحب جو کچے کے ڈاکوؤں سے بچ کے آگے، کل انہیں 6 گھنٹے تک جو ہے وہ پولیس ایس پی آفس میں بلائے رکھا گیا، اور وہاں پہ جو ہے کہتے ہیں بٹھا کے رکھا گیا، اور ان سے پوچھ گچھ کی جاتی رہی. تشدد کی اطلاعات نہیں ہے، وہ آپ کے منہ سے جو لفظ غلطی سے نکل گیا شاید تشدد کا، تو اس کی ہم تردید کرتے ہیں، یعنی تشدد نہیں ہوا، کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا، بلکہ انہیں بیان دلانے کے لیے تو آج دوبارہ انہیں بلا کے جو ہے وہ ایک بیان دلوایا گیا جس میں خاص طور پہ پولیس کا اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرانے کے لیے. تو یہ دیکھیں ہم کتنے گر گئے ہیں، ہم کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ جی اب کسی بندے کی اگر ہم مدد نہیں کر سکے تو ایک پولیٹیکل سکورنگ کے لیے کہ اب جو ہے ان کو اسے جو ہے وہ خراب کیا. آپ نے کسی بندے نے آپ کی 4 نسلوں تک مدد کی، 4 الیکشنوں تک مدد کی، اگر آپ اس کو نہیں کر سکے تو چلے اب وہ آ گیا تو اسے اپنے زور بازو یا اپنی جو ہے وہ تشدد کر کے اس کے ذہنی تشدد کا جو انہیں شکار کیا جا رہا. آپ نے یہ دیکھا کہ عبدالغفور فوجی صاحب نے اپنے بیان میں دوبارہ کہا ہے کہ مجھے مزید جو ہے وہ بار بار بیانات نہ دیے، میرا ایک بار سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد یہ آخری بیان آ گیا. تو یہ افسوسناک صورتحال ہے، دکھ کی صورتحال ہے. لیکن اس موقع پہ ہم بھمبر کے لوگوں کو، بھمبر کی سول سوسائٹی کو، بھمبر میں درد دل رکھنے والے بھمبر کے صحافیوں کو، بھمبر کے وکلا کو، اور بھمبر کی عوام کے ساتھ جو اوورسیز لوگ ہیں بھمبر میں اور جو دیگر علاقوں کے جنہوں نے عبدالغفور فوجی صاحب کو کچے کے ڈاکوؤں سے بازیاب کرانے کے لیے ان کا تاوان ادا کیا، ان کے تاجروں نے مل کے، خاص طور پہ تاجر کمیونٹی نے کیونکہ تاجر تھے تو انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن حکومت آزاد کشمیر اور وہ جو ریاست کا کردار ہوتا ہے ماں جیسا، اور خاص طور پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جن کے آبائی شہر اور اپنے حلقے کے یہ عبدالغفور فوجی صاحب تھے، تو انہیں جو ہے ان کے ساتھ جو ہوا اس میں حکومت کا کردار نہیں ہے. اگر کسی وقت کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا اچھا کردار ادا نہ کرے تو اس کے اوپر شرمندگی کا شرمسار ہونا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے اپنی پولیس اور اپنی طاقت کے زور پہ جو ہے وہ کسی بندے سے بلا کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک سا پہلو ہوا ہے جو ہماری جو ہے بھمبر کی سیاست میں سامنے آیا ہے. تو ایسے جو اقدامات ہیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور یہ جو پولیس کے افسران ہیں اگر یہ انہوں نے خود کیا ہے تو تب بھی افسوسناک ہے، اگر یہ کسی کے حکم پہ کیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی اور غیر روایتی حکم نہیں ماننے چاہیے. اچھا ناظرین، یہ جو آج کل یعنی آزاد کشمیر کے جو لوگ اسلام آباد، پنڈی، لاہور میں یا اور یعنی بڑے شہروں میں تو وہاں سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آزاد کشمیر لوگوں کو یعنی جو مختلف اضلاع میں رہ رہے ہیں اگر اس کو ٹیلی فون پہ یا کوئی خواتین ان کو جھانسا دے رہی ہے، تو یہ آج کل بہت بڑا اسکینڈل ہے، اور بے شمار ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں
کہ جو خواتین جو بن کے لوگوں کو فون کرتی ہیں اور ان کو کسی ایک مخصوص پوائنٹ پہ بلاتی ہیں اور پھر وہاں اس کو بلیک میل کرتے ہیں، آگے اس کے لوگ ہوتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو چاہیے یہ جو سوشل میڈیا ہے، فون ہے، اس کے استعمال پہ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے اور کسی ایسے جانسے میں نہیں آنا کہ جس میں یعنی آگے کسی جانے بہت بڑی آزمائش پہ پھر جا کر آئیں. عامر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو کل ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا کہ جو آزاد کشمیر کی سرکاری جو ملازمت ہے اس میں جو کوٹا سسٹم ختم کیا اور اس کو بھرپور طریقے سے سرایا گیا. اور لیکن آج جو کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے اس پہ سخت تفصیلات کا اظہار کیا گیا، ایک مطلب جو بیان جاری کیا، تو ناظرین کو بتائیں کیا ہوا آج جو بیان جاری کیا. ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ کل جو فیصلہ ہوا اس کے اوپر ایک سائڈ پہ تو جو آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پہ مہاجرین کے حوالے سے جو ایک کیمپین شروع کی گئی تھی عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اور اس کے بعد اوپن میرٹ کی بات کی گئی ہے. تو یہ جو ہے اوپن میرٹ جو ہے وہ اس میں جب وہ ختم کیا گیا، ایک تو اس کی ظاہر فیصلے کی بہت ساری ڈیٹیل سامنے آئیں گی تبھی بات ہے. تو اس فیصلے میں اس میں بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، اسے تھرو NTS ہونا چاہیے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اضلاع کا جو ہے وہ کوٹا بھی ختم کر دیا گیا، اسٹوڈنٹس کا کوٹا بھی ختم کر دیا گیا، مہاجرین کا کوٹا بھی ختم کر دیا گیا. آج جو ہے حریت کانفرنس نے جو ایک پریس ریلیز جاری کیا، آل پارٹیز حریت کانفرنس، جو بڑی سینسٹیو قسم کی ایک ہماری تنظیم ہے اور نمائندہ تنظیم ہے جنہیں اور انہوں نے 1989 کے مہاجرین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 7% کوٹا تھا، اس کے اوپر شدید تفصیلات کا اظہار کیا. اور کیا کہتے ہیں غلام محمد صفی صاحب جو ممتاز حریت کنوینر ہیں آج کل، کنوینر ویسے ہی بہت بڑی شخصیت ہیں غلام محمد صفی صاحب، تو انہوں نے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ تفصیلات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ احساس محرومی میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا، اور وہ جو ایک مرم ایک ٹوکن آف لو تھا آزاد کشمیر کی عوام کی جانب سے، آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے، ایسے لوگ جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کی محبت میں اپنا سارے گھر بار والدین اور سارا کچھ چھوڑ کے وہ لوگ آئے، تو ان کے لیے اگر کوئی ایک مخصوص کوٹا مختص کیا گیا تھا تو آزاد کشمیر کے عوام کی جانب سے یا اس کے اوپر جو ہے اس سے فاصلے بڑھنے کا امکان کا جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا. اور انہوں نے جو ہے وہ مہاجرین 1989 سے بھی درخواست کی اور آزاد کشمیر کے رہنے والوں سے بھی درخواست کیا، اور جہاں پہ انہوں نے کہا ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے، اس کے اوپر انہوں نے قانونی جو ہے وہ جدوجہد کرنے اور تمام جو ہیں فورم اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ کہا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ 1947 کے جو مہاجرین ہیں مقیم پاکستان ہیں ان کا کوٹا بھی ختم ہو گیا. رائے صاحب، اس میں ویسے تو چلیں عدالت کا فیصلہ ہے، جب فیصلہ آ گیا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد میں اس کے جو مضمرات ہوں گے وہ بڑے شاید وہ ہوں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیسے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے ان لوگوں کا جن کے بچے جو ہے وہ راولپنڈی، اسلام آباد میں، بیکن ہاؤس میں، فرابلز میں، سٹی میں اور روٹ سکولوں میں اور اس طرح جو ہے وہ ہیڈ سٹارٹ میں پڑھتے ہیں، یا APC یا جو پرائیویٹ شہروں میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کا جو ہے آپ وادی نیلم، وادی لیپا، فارورڈ کوہوٹا اور جو دیگر جو ہے دور دراز علاقے ہیں یا وہ چاہے وہ کھرٹا اور نکیال کے ہی ہوں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن اوپن میرٹ میں وہ کیسے کیا جائے گا. تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اسے کوئی ایسی حکمت عملی طے کرنی چاہیے تھی جس کے ساتھ جو ہے وہ تمام مکاتب فکر کا تفظ بھی ہو جاتا، اور جو آزاد کشمیر کے عوام کے تفظات ہیں یا جو ان کا کہنا ہے کہ جی ان کا جو ہے حق مارا جا رہا ہے. اور اس کوٹے کو ختم ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ آیا جب کیا ہمارا نظام تعلیم یکساں ہے؟ کیا ہمارے جو ہے وہ روایات اور انصاف وہ پورے ہیں؟ کیا حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالفرض وزیر اعظم انوار الحق کی ہے؟ تو اگر کل انوار الحق جیسے مطلق العنان قسم کا ایک مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر ہے، اگر جو ہے وہ آ جائے کیا کہتے ہیں اسے اوپن میرٹ پہ موقع مل جائے کہ جی لگانا ہے، تو وہ تو سارے اپنے لوگوں کو یعنی ابھی چیف الیکشن کمیشن نہیں لگانا عامر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس، اختیار ہے نہیں لگانا چیف الیکشن کمیشن، اپنی مرضی سے جو ہے وہ سارے لوگوں کو لگانا شروع کر دے گا. وہ تو آپ یہ دیکھیں نا جس طرح ان ممبران اسمبلی نے بیک ڈیٹوں میں جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روند کے جو ہے وہ کیا. کل ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو تھے کیا کہتے ہیں حویلی کے، انہوں نے جو ہے وہ انہیں 5 سال کے لیے جو ہے وہ نہ صرف عہدے سے ہٹایا گیا بلکہ 5 سال انہیں DHO نہ لگانے کا حکم جو ہے عدالت نے دیا.
تو یہ جو ہے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ افسران ان کا بات مانتے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ میرٹ جو ہے آزاد کشمیر میں، ایک تو چلو یہ نا کہ آپ نے ضلعوں کا کرنا ہے، مہاجرین میں سے کرنا ہے، آپ نے کسی مخصوص طبقے میں سے کرنا ہے، جب فیصلہ یہ ہوگا کہ میرٹ جو ہے کہ ایم ایل اے جو فہرست دے گا وہ میرٹ ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اگر اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کی حکمرانی کے لیے بہت دور رس ہوگا، اسے ہم پسند کرتے ہیں کہ اوپن میرٹ کے اوپر ہو، لیکن آپ کو ایکول پلینگ فیلڈ دینا ہوگا، آپ کو یکساں نصاب تعلیم دینا ہوگا، آپ کو جو ہے وہ سفارش کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا، تو پھر جو ہے اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ریاستوں کی جو ہے تقدیر بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس فیصلہ بظاہر یہ خوش آئند ہے، لیکن اس میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اسے جو ہے وہ زیادہ وزڈم اور زیادہ اس انداز سے دیکھے گی، آئین اور قانون کے تحت دیکھے گی، اور زیادہ جو بہتر طریقے سے کرے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حریت کانفرنس جو ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے، حریت کانفرنس کے اور خاص طور پہ 1989 کے جو مہاجرین ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ 89 کے جو مہاجرین ہیں، رائے صاحب یہ جو ہے نا، ہم جو ہے اکثر وہ حریت کانفرنس کے اوپر بھی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ اپنا گھر چھوڑ دیں، اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ دیں، اپنے بچے چھوڑ دیں، اپنے والدین چھوڑ دیں، اس کے بعد وہ جو ہے وہ آپ کی مہاجر کالونیوں میں رہنے کے لیے تو نہیں نہ آئے؟ یا یہ جو حریت کانفرنس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ یہ سمجھیں جی کہ انہیں کہ کسی نے کوئی گاڑی یا پیٹرول دے دیا، آپ اپنے ماں باپ بہن بھائی سارا کچھ چھوڑ کے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، اپنی زمینیں چھوڑ کے، اپنے رشتہ دار چھوڑ کے، اس کا کوئی نعم البدل جو ہے وہ ایک گاڑی یا پیٹرول تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی حریت قیادت کا۔ تو ہم اسے جو ہے حریت قیادت کو، حریت کے لوگوں کو، 1989 کے مہاجرین کو اور نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی محبت کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ٹوکن آف لو تھا حکومت کی جانب سے ان کے زخموں پہ جو ہے وہ مرہم رکھنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا راستہ حکومت کو بھی نکالنا چاہیے، اور حکومت کو اس کیس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کے لیے اپیل میں جانا۔ اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم صاحب کا الیکشن کا معاملہ ہے کہ یعنی ایز اے اسپیکر ہوتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا، تو یہ معاملہ ظاہر ہے یعنی 8-9 ماہ سے تقریباً یعنی 10 ماہ سے یا اس سے بھی زیادہ جو عدالتوں میں زیر کار ہائی کورٹ میں، تو اس کی کل دوبارہ ہائی کورٹ میں سماعت ہے، تو یعنی ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ کل کون سی سماعت ہے، اور جو پرسوں جو سپریم کورٹ میں ہے تو یہ کیا ایشو ہے؟ رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ اس کی ایک جو سماعت ہے سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیا گیا تھا یہ میٹر 18 تاریخ کو، تو ہم جو ہے وہ کل اسے نہیں کر سکے تھے۔ 18 تاریخ کو جب یہ سپریم کورٹ میں جسٹس خواجہ نسیم صاحب اور رضا علی خان صاحب عبوری ڈرافٹ کے لیے گیا، تو انہوں نے اس معاملے کو ٹیپ اپ کر کے کہا کہ ہم اسے اپیل کے ساتھ سنیں گے، جو آپ کی اپیل ہے 21 تاریخ کو۔ تو وہ جو اپیل دائر کی گئی ہے 21 تاریخ کو، جسٹس خواجہ نسیم صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور جسٹس رضا علی خان سپریم کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے سنیں گے جو ہائی کورٹ میں ڈیلے ہے۔ ایک تو یہ ہے جو راجہ فاروق اعظم صاحب کی، وہ تو راجہ فاروق اعظم صاحب پرسوں جو ہے وہ خود اپنی عدالت میں جو ہے وہ راجہ فاروق اعظم صاحب کل خود پیش ہوئے تھے جا کے، اور انہوں نے اپنے وکلا کے ساتھ گئے تھے اس معاملے کو جب ٹیک اپ کیا گیا۔ اب یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں جسٹس سید شاہد بار صاحب سینئر جج ہیں، سینئر موسٹ جج ہیں ہائی کورٹ کے، وہ اور جسٹس سردار رضا علی خان صاحب کے یہ جو 2 رکنی بینچ ہے، اس نے پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو، اس مہینے کی 20 تاریخ کی ڈیٹ دی تھی اس ارجنٹ میٹر میں، جو ایک لائن کے اوپر جس کا فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وزیر اعظم آزاد کشمیر اسپیکر ہونے کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم کا انتخاب لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ شاہ غلام قادر صاحب نے رات کو کہا کہ بطور اسپیکر کے جی دو آئینی عہدے نہیں رکھ سکتے کہ جی ایک وقت میں، تو اس کے فیصلے کے لیے جو ہے وہ کل اب اس کی سماعت ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں آیا عدالت جو ہے پھر جو ہے وہ بینچ مکمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کل وہ دونوں جج صاحبان جو ہے وہ سن سکتے ہیں، یا اس کی جو ہے وہ پھر آگے کوئی مہینے 2 مہینے کی یا 3 مہینے کی انہیں انوار الحق صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ فیصلہ، ایک تو یہ اہم ترین نوعیت کا کیس ہائی کورٹ میں کل سنا جائے گا اور سپریم کورٹ میں اس کی اپیل پرسوں سنی جائے گی۔ اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے اہم ترین معاملات ہیں، یعنی جو حکومت کو درپیش معاملات ہیں، اس پر وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے۔ ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ آل پارٹی کانفرنس میں کیا ہوا اور اس میں کون کون لوگوں نے شرکت کی اور ایجنڈا کیا تھا اور کیا کیا فیصلے ہوئے؟ راجہ صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے جس کا ہینڈ آؤٹ نہیں جاری کیا گیا، یہ 16 تاریخ کو اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس آل پارٹیز کانفرنس کی صدارت کی، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا اور بعض کابینہ کے اراکین کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔
پاکستان تحریک انصاف نے کیونکہ اس میں جو بتایا جا رہا تھا وہ مہاجرین نشستیں عوامی ایکشن کمیٹی اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، تو وہ جو عوامی ایکشن کمیٹی والے ایشو پہ اور مہاجرین نشستوں کے حوالے سے جو تھا اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، تو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں شرکت نہیں کی یا بائیکاٹ کیا یا اس میں ایک وہ نہیں گئے۔ اس کے علاوہ اگر ہم شرکا کی تعداد بتائیں تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب شریک ہوئے، سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب شریک ہوئے، سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب شریک ہوئے، سابق صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار یعقوب خان صاحب شریک ہوئے، وزیر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر جو لطیف اکبر صاحب شریک ہوئے، جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں مولانا سعید یوسف صاحب وہ شریک ہوئے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ڈاکٹر مشتاق صاحب شریک ہوئے، جموں کشمیر پیپل پارٹی کے جو سربراہ ہیں حسن ابراہیم صاحب شریک ہوئے، آزاد کشمیر کے سینئر منسٹر کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب شریک ہوئے، پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر نائب صدر اور وزیر قانون میاں عبدالوحید صاحب شریک ہوئے، پیپل پارٹی کے سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر بلدیات جو ہیں وہ شریک ہوئے، یاسر سلطان صاحب بیسر سلطان کے صاحبزادے بھی ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر ہاؤسنگ ہیں اور وہ بھی شریک ہوئے، ملک ظفر صاحب وزیر تعلیم کالجز ہیں وہ بھی شریک ہوئے، عامر الطاف صاحب شریک ہوئے جو وزیر حکومت ہیں آزاد کشمیر کے، اور اس کے ساتھ جو ہے پیر مظہر سعید صاحب وزیر اطلاعات کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اس میں کیا ایجنڈا ایجنڈا کیا ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو 29 ستمبر کو عوامی ایکشن کمیٹی اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کال دے رکھی ہے، ایک تو یہ اس کا مین ایجنڈا تھا، دوسرا یہ بات ہے کہ مہاجرین کی جو نشستیں ہیں انہی کا مطالبہ، یعنی انہی کا مطالبہ اس میں 38 مطالبات ہیں نا، صرف یہ ایک مطالبہ تو نہیں ہے، بیسکلی جو ان کی کال تھی اس کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ طے کرنی درکار تھی۔ تو ایک تو یہ اطلاع ہے کہ جی اس کے اوپر بات ہوئی، اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور امریکن جو صدر ہیں ٹرمپ، انہوں نے جب سے ثالثی کی پیشکش کی ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، تو وہ جو حکومت پاکستان کی جانب سے حکومت آزاد کشمیر کو جتنا کچھ اس میں اعتماد میں لیا گیا تھا تو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کو جو خدشات موجودہ جو نظام ہے، جو خطرات لاحق ہیں اور جو اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی، تو رائے صاحب بیسکلی یہ باقی ساری باتیں تو ویسے ہی تھی، اصل معاملہ تھا عوامی ایکشن کمیٹی کو کیسے نمٹا جائے، عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کیا حکمت عملی طے کی جائے، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بظاہر یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پولرائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں، تو پولرائزیشن انہیں سوٹ کرتی ہے، تو ساری سیاسی جماعتوں اور ساری سیاسی قیادت کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے اپنے جو کابینہ کے اراکین تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے انہیں جو ہے وہ انہوں نے مشاورت کی اس کے اوپر، عوامی ایکشن کمیٹی کو، یعنی آل پارٹی بیسکلی آل پارٹیز کانفرنس کو آن بورڈ، بیسکلی جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کمزور کرنے کی حکمت عملی کے لیے بلائی گئی تھی، تو اسے کمزور کرنے کے لیے جو پہلی حکمت عملی پہلا جو طے کیا گیا وہ یہ طے کیا گیا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، چاہے جماعت اسلامی ہے، چاہے جموں کشمیر پیپل پارٹی ہے، چاہے جمعیت علماء اسلام ہے، اور اسی طرح جو یہ عوامی ایکشن کیا کہتے ہیں، یہ جو اراکین اسمبلی ہیں انوار الحق صاحب کی قیادت میں جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں، ان کے جو چیدہ لوگ جو ہیں وہ جو شامل تھے ان کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی میں شامل تھے، ان سب کو جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنی ساری اسٹرینتھ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی عوامی ایکشن کمیٹی سے باہر نکالی جائے، اور سارے جو ہے سیاسی جو کارکن ہیں اس کے پیچھے جو اس پارٹی کے لوگ ہیں انہیں جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب مسلم لیگ نون والوں کو بلائیں گے، پیپل پارٹی والوں کو فیصل ممتاز راٹھور صاحب بلائیں گے، اسی طرح جو ہے جماعت اسلامی والوں کو ڈاکٹر مشتاق صاحب بلائیں گے، سردار عتیق احمد خان صاحب مسلم کانفرنس والوں کو بلائیں گے، حسن ابراہیم صاحب ان کو بلائیں گے، اور یہ جو ممبران اسمبلی ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے غداری کر کے بعد میں وہ آزاد ہو گئے اور انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا، وہ جو ان کے لوگ بھی کچھ ایسے تھے جو نوٹیبل لوگ تھے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی درپردہ مدد کر کے جو ہے وہ کر رہے تھے، ان کے سپورٹ کر رہے تھے، تو ان سب کے حوالے سے یہ کرائٹیریا طے ہوا کہ وہ اپنے لوگوں کو بلا کے عوامی ایکشن کمیٹی سے باہر نکال کے عوامی ایکشن کمیٹی کو کمزور کریں گے، اور اگر وہ کوئی نہیں کرے گا، عوامی ایکشن کمیٹی کو نہیں چھوڑے گا تو اس کے خلاف جو ہے وہ تعدیبی
कार्रवाई की यानी जाएगी, जमातें अपने भी जमातें उसके खिलाफ कार्रवाई जमातें जो हैं वो करेंगी और जमातें जो हैं वो हुकूमत के पीछे खड़ी होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि अवामी एक्शन कमेटी को सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया गया है और किसी सूरत जो है अवामी एक्शन कमेटी के नाजायज़ मुतालबात जो हुकूमत की नज़र में नाजायज़ हैं या सियासी इशराफिया की नज़र में जो भी सियासी इशराफिया की नज़र में जो मुतालबात नाजायज़ हैं उन्हें न मानने का वो किया गया, फैसला किया गया। और उसके साथ ये भी कहा गया है कि जी बर वक्त फ़ैसले करने चाहिए और जो फ़ैसले उन्होंने कहा है कि हर बार वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो आखिरी दिन पे ले जाते हैं। जैसे 5 फरवरी वाले मामला जो है 4 फरवरी को मुज़ाकरात हो रहे थे, दिसंबर में और मई में भी इन्होंने ऐसे ही किया और बाद में जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये सियासी क़यादत की जानिब से कहा गया है कि अगर आपने मुतालबात मानने हैं तो वो ये समझें, दूसरे लफ्ज़ों में जो हम कहते होते हैं 100 जूते और 100 गंडे खाने से पहले मान कि लाजमी नहीं कि आपने 29 सितंबर को जाके सारा कुछ खराब करके पोलराइजेशन फैला के यानी ये एपीसी की वजह से ये एपीसी के उसी यानी उस ये फैसले की रोशनी में मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 22 अगस्त को जी ये बिल्कुल ये जो इजलास है, क्योंकि तो यासीन साहब जो है उन्होंने एक बयान जारी कर दिया था उस कमेटी के हवाले से, क्या कहते हैं 12 नशिस्तों के हवाले से। तो जो यासीन साहब ने हालांकि कहा था मेरी ये ज़ाती राय है और उन्होंने जो मजीद साहब को साथ वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की उसको भी कोट किया था 2009 के बरतानिया में एक इंटरव्यू के दौरान। तो उन्होंने जो जिक्र किया था ये इजलास जो है एक तो उसके ऊपर है, दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर को हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को ख़तरा लाक है और आज़ाद कश्मीर के ये जो निज़ाम है इसको बचाने के लिए सियासी क़यादत ने ये फील करना शुरू कर दिया है कि शायद ये जो हो रहा है अब ये जो किससे खतरा जा रहा है अपनी हरकतों से खतरा रहा है सब वैसे तो। लेकिन भाई ये कह रहा हूँ कि निज़ाम को देखें ना, कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना कि आपके पास सदर है, वज़ीर आज़म है, आपके पास 4 दर्जन काबीना है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपके पास जो है वो अदारे हैं, लाखों आपके पास मुलाजमीन हैं, आपके पास 10 अजला हैं, 3 नहीं हुकूमत पाकिस्तान से इनको खतरा है कि ये इस एक्शन कमेटी से खतरा है। देखिए एक तो ये बात है कि जिस तरह का ये जिस साइड पे ले गए हैं तो ये ख्याल किया जा रहा है, एक तो ये बात है कि मसला कश्मीर के ऊपर जो होने वाली पेश रफ्त हैं उसके हवाले से बहुत सारे खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद मसला कश्मीर का किसी जगह पे फैसला हो चुका है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। जैसे कभी ये बातें करते हैं ना जी कि कोई जो है वो गुजरात के साथ लग जाएगा, कोई हज़ारे के साथ लग जाएगा, कुछ कर लिया जाएगा। बाद लोग कहते हैं सूबा बनाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को, या कोई जो है 5 अगस्त को जो है खामोशी थी। तो वो जो खदशात हैं या जिस तरह ये ख्याल किया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर और नूरुल हक साहब या ये जो एक तासर देना शुरू कर दिया जी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में, तो ये अदारे जो हैं वो नूरुल हक साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है। यानी एक आदमी 8 माह से नहीं लगा रहा तो कह रहा है जब चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं लगा रहा तो इसका मतलब है कि जरूरत नहीं अदारे की। लेकिन उन्हें तो मीठा मीठा आपा पर कड़वा कड़वा थू थू है, उन्हें तो ये पता है ना कि जिस दिन मैं इलेक्शन कमीशन लगाऊंगा तो मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी या शायद कोई उनके लिए जो है वो मसाइल। अच्छा क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ये चीफ इलेक्शन कमीशन मामला भी ज़ेर बहस आया कि इसके ऊपर भी ज़ेर बहस आया और इसके ऊपर कहा गया कि इसके ऊपर भी आप जो है वो डिसीजन क्या कहा वज़ीर आज़म साहब ने। तो इसको मुझे बहुत सारी, एक तो ये बात है कि इस प्रेस ये जो कॉन्फ्रेंस है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसका कोई हैंड आउट जारी नहीं हुआ। मेरी वज़ीर इत्तलात जो है वो पीर मदद सईद साहब से बात हुई और मैंने पूछा कि जी आपने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की है, उसे गुजरे हुए जो है वो 48 घंटे हो चुके हैं, तो उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं, उसमें क्या तफसीलात हैं। कल कोई जो है ज़ाहिर है आपकी हुकूमत का ना कोई स्पोक्समैन है, ना कोई तर्जमान है, ना कोई आपका खबर किससे पूछी जाए, ऊपर से जो है वो आप खबरें जो है छुपा के बैठ जाएं या इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को जो है उसे आपने उसकी खबर हैंड आउट जारी नहीं किया। तो उन्होंने कहा बात जो है वो फैसले जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका वो ज़रूरी नहीं होता या वो इन कैमरा भी नहीं थी। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने इस बात से तस्दीक नहीं की कि अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन करने का फैसला करके या उससे सख्ती निपटने का फैसला किया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी हमें जो है वो ट्रंप के जो फार्मूला है सालसी का उसके ऊपर और 12 जो माजरीन नशिस्तें हैं उसके वाले से बात की। तो उन्होंने कहा जी कि मैं क्योंकि वादी नीलम था मैं 4:45 बजे तशरीफ़ लाया और ये जो कॉन्फ्रेंस है 3 बजे से चल रही थी, तो मुझे बहुत सारी बातों का पता नहीं है और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस बात को ज़रूरी नहीं समझा कि इस अहम तरीन जो है वो कॉन्फ्रेंस का कोई हैंड आउट जारी किया जाए या आगाह किया जाए, इसमें क्या हिकमत अमली तय की गई है। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो ज़ीरो टॉलरेंस के साथ अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो निपटने का फ़ैसला किया गया है और किसी सूरत भी जो है
وہ ان کے ناجائز مطالبات نہ ماننے کا فیصلہ کیا گیا، اور ناجائز مطالبات کی جو تشریح ہے رائے صاحب، جو چیزیں جو وزیر اعظم انوار الحق صاحب اور کرنل وقار نور صاحب اور جو کچھ فیصلہ ساز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو اسے ناجائز سمجھتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم کانفرنس، مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب نے اور پیپل پارٹی کے جو رہنما ہیں، ان سب نے جو ہے انوار الحق صاحب کو اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے اور سختی سے نمٹنے کے لیے بھی کہا ہے، اور ساتھ ان کے جائز مطالبات جو فوری ماننے والے ہیں انہیں بر وقت اور فوری ماننے کے لیے تجاویز دی۔ آگے حکومت آزاد کشمیر اس کے اوپر کیا لے کے چلتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ بھی جو مشاورت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوگی یا وہ اسے جو ہے وہ اوپن کیا جائے گا۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ایک اچھی جو شروعات کی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہ اہم ترین معاملات پہ آل پارٹیز کو یعنی آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد لیا۔ اگر وہ یہ کام یعنی 2 سال پہلے کر رہے ہوتے اور تمام یعنی کابینہ کی تشکیل اور وزراء کو محکموں کی الاٹمنٹ سمیت آج تک جتنے معاملات ہیں اگر یہ مشاورت سے ہوتے تو آزاد کشمیر آج جن حالات سے دوچار ہے، یا جو آج آزاد کشمیر کی قومی جو مسلمہ جو سیاسی قیادت ہے، یہ جو سر جوڑ کر جو بیٹھی ہے کہیں آزاد کشمیر کے نظام کو خطرہ لا کر، تو شاید اس کی نوبت نہ آتی۔ اور اس وقت جو آزاد کشمیر میں شدید بارش ہو رہی ہے، سیلاب کا خطرہ ہے، اور جو لینڈ سلائڈنگ ہے، اور اس کی بحالی کے لیے، اور پلس جو آزاد کشمیر میں جو نظریاتی جو انتشار پایا جاتا ہے، سیاسی جو عدم استحکام ہے، بالخصوص چیف الیکشن کمشنر یہ نہیں لگایا جا رہا ہے۔ اور انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ کل جو وزیر اعظم صاحب نے آل پارٹی کانفرنس یعنی بلائی تو وہ ایک یعنی نام لے کے آتے، پینل لے کے آتے، اور وہاں جو یعنی جماعتیں اسمبلی میں نہیں بھی ہیں ان سے مشاورت کر کے یہ 3-4 لوگ ہیں اور ہم ان کو ان میں سے ہم کس کو لگانا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے، آپ کسی اور کو جو بیچ میں یعنی میسج شامل کرنے چاہیں۔ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ایک چھوٹا سا جو آئینی معاملہ ہے جو ان کا کلی اختیار ہے ان کو اور قائد حزبی اختلاف کا، وہ یہ اختیار استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب وہ چھوٹا سا معاملہ آزاد کشمیری حکومت وزیر اعظم صاحب سے حل نہیں ہو پا رہا تو کیا کل ان سے کوئی کیا توقع کرے گا کہ مسئلہ کشمیر میں اگر کوئی بات ہو رہی ہو، کوئی ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر میں کوئی فارمولہ جائے، تو آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا کیا رول یہ ادا کرے گی اور کیا لوگ اس کے اوپر اعتبار کریں گے۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، یہ جو اسلام آباد میں حکومتوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں اس میں ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے آج جو آزاد کشمیر حالات ہیں 2 سال میں یہ جا کر وہاں اس یعنی نیچ پہ پہنچے ہیں کہ آج حکومت کو سخت فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ عوام ایکشن کمیٹی یا جو عوامی مطالبات ہیں ہم ان کے خلاف کوئی جا کریک ڈاؤن کریں۔ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے حکومت کو کہ جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں حکومت کو جو اخراجات میں کمی سمیت جو باقی جتنے ایشوز ہیں اس کے اوپر فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو آزاد کشمیر کے معاملات پہ توجہ دیں۔ وزیر اعظم جو پاکستان کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کے معاملات کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، اور اب آزاد کشمیر کی ان کی اپنی جو پارٹی کی حکومت ہے اور جو بالخصوص جو ہے نا جمعیہ جو نواز شریف صاحب جو جو پاکستان مسلم ان کے قائد بھی ہیں، صدر ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آزاد کشمیر معاملات میں اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیں۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔